बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया गया है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी यानी कौमी सलामती पॉलिसी अब एक बाज़ाब्ता दस्तावेज़ की शक्ल में होगी। ये कौमी सलामती पॉलिसी है क्या, और क्या इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं इनसे निपटने में ये मावन साबित होगी, और क्या कौमी सलामती सिर्फ महज सिक्योरिटी और डिफेंस का नाम है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो ये अहद किया गया है, जिस अज़्म का इजहार किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की आम आदमी की सिक्योरिटी यानी ह्यूमन सिक्योरिटी और आम आदमी का माशी तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान का माशी तहफ़्फ़ुज़ इसमें सर फ़हरिस्त होगा। और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने बरसों के बाद ये पॉलिसी क्यों आई। माजी में कौमी सलामती के मुशीर तो रहे लेकिन पॉलिसी नहीं आ सकी, पॉलिसी में ताख़ीर की वजह क्या है, और क्या इस पॉलिसी के अंदर सब्सटेंस है यानी असल चीज़ है इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ है। इन तमाम तर चीज़ों और इनसे मुतल्लिक़ नुकात पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब जो हैं वो वार कोर्स और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में बाकायदा मास्टर डिग्री रखते हैं फ्राम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दर्स और तदरीस के साथ भी मुंसलिक रहे और तवील अरसे तक वजारत ख़ारजा के साथ रहे। कौमी सलामती पॉलिसी, इसकी फॉर्मेशन, इसका पस मंज़र, इसकी तरजीहात और इन तमाम अमूर पर इन्हें गहरी दस्तरस हासिल है। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ सैयद मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की फॉर्मेशन में इनकी भी इंतहाई अहम कंट्रीब्यूशन है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बनती है, क्या इसमें चैलेंजेस दरपेश हैं, और पाकिस्तान को ख़ास तौर पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं इससे निपटने में ये कितनी मावन साबित होगी, इस हवाले से ये ख़ास तौर पर हमें बताएंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये एक दस्तावेज़ इसके बारे में कहा गया, इसको बहुत उजागर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी स्पीच की, मोइज़ यूसुफ जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर हैं इस इजरा के मौके पर उन्होंने भी तकरीर की, और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस मौके पे मौजूद थे। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन साहब शुक्रिया। सबसे पहले मैं क्विकली ये बताना चाहूँगा कि ये क्या नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके प्रोग्राम में हम इसके तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ये है क्या। जी। सबसे पहली बात ये है कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, जी। नंबर एक। नंबर दो, ये कोई आइन का हिस्सा नहीं है। नंबर तीन, ये कोई कानून नहीं है। लिहाजा वो सारे लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि जी इसमें ये है और इसमें ये नहीं है, उसमें उन सबको पता होना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाइंडिंग है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको कि 2014 से हमें बताया गया है कि इसका प्रोसेस रहनुमाई फराहम करता है, एक रहनुमाई फराहम करता है, गाइडलाइंस देता है, प्रिंसिपल्स देता है। और इसमें एक और अहम बड़ी ज़रूरी बात है कि कोई भी जब मतीन साहब पॉलिसी बनती है ना, तो उस पॉलिसी को फिर आप स्ट्रेटजाइज करते हैं, आप उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उस स्ट्रेटजी के बाद फिर आपका यानी टेक्निकल लेवल पे आपने देखना होता है कि ये सारी मिनिस्ट्रीज इसको करेंगी कैसे। लिहाजा ये इब्तिदा है, एक अच्छी इब्तिदा है। ये बड़ा ओवर ड्यू डॉक्यूमेंट था, और इसमें अच्छी बात जो दो तीन हुई है वो क्विकली मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये है कि इसका मौजूद होना, याद रहे कि इसकी जब मैं पढ़ता हूं, टेक्स्ट मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ पैराग्राफ मुझे बड़े देखे भाले नजर आए। उससे ये साबित होता है कि ये एक प्रोसेस के जरिए आए हैं, और बहुत सारे इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपके सिविल से यानी सिविल साइड से भी हैं, आर्मी से भी हैं, इंटेलिजेंस से भी हैं, फॉरेन ऑफिस से खास तौर पे उनका इनपुट इसमें नजर आता है। अब इसमें चूंकि उन्होंने कह दिया कि जी हर साल इस पे रिव्यू होगा, लिहाजा एक खिड़की खोल दी कि अगर आपने इसमें कोई चीज ऐड करनी है बिस्मिल्लाह कीजिए, अगर आपने कोई चीज इसमें से निकालनी है बिस्मिल्लाह कीजिए। और फिर इसकी मियाद रखी गई कि 5 साल तक इसको आप इस डॉक्यूमेंट को देखें। अब इसमें मोटी मोटी बातें 3-4 आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके तो मेरे ड्राइवर जो
جس کا نام رضوان ہے اور یا وہ ریڈی والا جو آلو اور پیاز بیچتا ہے, جی ان تک یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. اور سیکیورٹی کا مطلب گنز اور ٹینکس نہیں ہے, تحفظ ہے, تحفظ ہے. آپ کو فوڈ سیکیورٹی اگر آپ شروع کریں, تعلیم کی سیکیورٹی, صحت کی سیکیورٹی, بارڈرز کی سیکیورٹی جس میں آپ کا ڈیفنس اور وہ سارا, یعنی پورے آپ کے ملک کی سلامتی, انٹرنل سلامتی, ایکسٹرنل سلامتی, فارن پالیسی, یہ ایلیمنٹس ایلیمنٹس اس میں آتے ہیں. اب اس ڈاکیومنٹ سے یہ کرنا کہ یہ جی ڈیٹیل میں, تو اس میں مہنگائی کا تو علاج ہے نہیں. میں ابھی وہ ایک جگہ بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی اصلی مسئلہ تو اس ویلے مہنگائی کا ہے, مہنگائی کا علاج ہے اس میں. بابا دیکھیں, جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ سٹیزن سینٹرک ہے اور ایک انڈیویجول پہ فوکس کرتی ہے, تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ مہنگائی بیچ میں آ جائے گی. آئی ایم ایف کا اس میں ذکر ہے. جی دیکھیں, پاکستان نے معاشی طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے. جو ہی آپ معاشی طور پہ اپنے قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں, یقین کریں متین صاحب, اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری اور اس وقت کی آخری بات کہ اس کو ابھی امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے ضروری ایلیمنٹ ہے, دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. جی جی, آنیسٹی آف پرپز, آپ اس کو دیانتداری سے امپلیمنٹ کریں, اور نمبر دو, گڈ گورننس. جی یہ سید محمد علی صاحب, گڈ گورننس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ بتائیے کہ بہت عرصے سے صاحبزادہ یعقوب احمد, صاحبزادہ یعقوب خان صاحب بھی قومی سلامتی کے مشیر رہے, پھر میجر جنرل محمود دورانی صاحب بھی رہے, جنرل ناصر جنجوعہ صاحب بھی رہے, اور سرتاج عزیز صاحب بھی قومی سلامتی کے مشیر رہے. تو اگر چیلنجز انتہائی اہم ہیں, انتہائی حساس ہیں, تو پالیسی کے اجرا میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ بہت شکریہ متین صاحب, آپ نے مدعو کیا مجھے اور ایک بہت اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا. جہاں پہ سفیر صاحب نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں ان سے, کہ تین جو میجر پازیٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ جو قومی سلامتی کی جو جی میں اسی پہ آ رہا ہوں, اس کی ترجیحات کا تعین کیا جائے. ایک پروسیس جو کہ انٹر ایجنسی پروسیس ہے, انکلوسیو پروسیس ہے, اس کو شروع کیا جائے. اور نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پبلک میں اس ڈیبیٹ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی چند ڈرائنگ روموں میں یا چند آفیسز کے اندر اب نہیں ہوگی, عوام بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں. اسی لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات اس دستاویز کی ہے وہ یہ کہ قومی سلامتی کا جو مرکز و محور ہے وہ اب سٹیزن ہے. یعنی کہ ریاست کا کام, اسی کی وضاحت کریں چونکہ دیکھنے والے آپ سے یہی پوچھ رہے ہوں گے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں ڈیولپنگ کنٹری اور ڈیولپڈ کنٹری میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے مطابق ڈیولپنگ کنٹری وہ ہے جس میں ریاست یہ تعین کرتی ہے کہ سٹیزن کو کیسا ہونا چاہیے. ڈیولپڈ کنٹری میں سٹیزن یہ تعین کرتا ہے کہ وہ ریاست سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک فریم ورک میں تبدیلی ہے کہ جس میں عوام کی جو خواہشات ہیں, ان کے جو مفادات ہیں, ان کو قومی اور ریاستی مفادات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے ساتھ اس میں اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے. البتہ جو آپ نے بات کی کہ اس میں چونکہ مختلف حکومتوں میں جنرل عمر کے زمانے سے یہ ادارہ مختلف شکل میں ایوالو ہوتا رہا, کبھی ایکٹیو تھا, کبھی ڈورمنٹ ہو جاتا تھا. لیکن صادق صاحب کے ٹائم پہ جب اس کو فارملی ڈیولپ کیا گیا اور اس کے بعد کئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز آئے, تو ہم نے ان کا رول آبویسلی اس وقت کے سول ملٹری ریلیشنز, اس وقت کی ریکوائرمنٹس, اس وقت کے اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے حساب سے متعین کی جاتی تھی. اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کا, جو داخلی جو سیاسی ماحول ہے, سول ملٹری ریلیشنز ہیں, جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے, جو اکنامک کمپلشنز یا اپرچونٹیز ہیں, اس کے پیش نظر اس کانٹیکس میں اس دستاویز کو سمجھنا چاہیے. یہ آئیڈیل نہیں ہے, آئیڈیل نہیں ہے, لیکن یہ ترجیحات کا تعین کر رہا ہے کہ ان تمام بڑھتے ہوئے داخلی اور خارجی چیلنجز کے باوجود ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کے مفادات کا, ان کی خواہشات اور کنسرنز کو سامنے رکھ کے پالیسیاں مرتب کرے. یہ بنیادی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. obviously چیلنج اس کی امپلیمنٹیشن, اسٹریٹجائزیشن, ایگزیکیوشن اور
سب سے امپورٹنٹ جو چیلنج ہے تمام اداروں میں کوارڈینیشن، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، جب تک ان سسٹمک اور کلچرل فیکٹرز کو آپ اوور کم نہیں کرتے، کوئی پالیسی کتنی بھی یعنی کہ قابلیت اور سنسیریٹی سے نہ بنائی جائے، اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آتے ہیں. اور ہماری جو ہسٹری رہی ہے اس میں ہم ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں، جس میں بتدریج ہمارے ایکسپیرینس اور میچورٹی کے ساتھ امید ہے کہ بہتری آئے گی. البتہ میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، چونکہ موجودہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن ہے، آپ نے جو کہا اس میں ٹائم لگا، موجودہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے 4 فنکشنز ہیں آپ کے عوام کے حوالے سے بتانے کے لیے، جو کہ بنیادی طور پہ فنکشنلی شاید پچھلے کسی اسٹرکچر سے مختلف ہو. جو 4 جس کا کل جب اس کی لانچنگ ہوئی آپ کے میرے سامنے ہم وہاں موجود تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اس کی جانب نشاندہی بھی کی. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات پہ گورنمنٹ کو ان پٹ دینا. نمبر 2 یہ کہ اس پروسیس کو انکلوسیو بنانا، یعنی کہ تھنک ٹینکس، دوسرے اسٹیک ہولڈرز، ایکسپرٹس، اکیڈیمیا اور دوسرے جو سینئر سفراء ہیں، سینئر ملٹری آفیسرز ہیں، جو سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں، ان کی بھی ان پٹ اس میں شامل ہوتی ہے. تو دیر از این ایڈوائزری بورڈ جو کہ دوسرا اسپیکٹ ہے جس میں میں جس تھنک ٹینک سے منسلک ہوں وہ بھی شامل ہے، اور ہم سے ریگولر ان پٹ لی جاتی ہے. تیسرا جو سسٹم ہے، انہوں نے ایک پورٹل بنائی جس میں ہر ایکیڈیمک تھنکر، رائٹر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور اس میں 200 سے زیادہ انسٹیٹیوشنز اس وقت رجسٹرڈ ہیں جو کہ ان پٹ دیتے ہیں. تو انہوں نے پروسیس کو پبلک اورینٹڈ اور کمپریہنسو بنایا. چوتھا جو اس کا پلر ہے وہ اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ ہے، کہ جس میں آپ انٹرنیشنل اپنا پرسپیکٹو بھی دے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل جو ان پٹ ہے یا ایکسپیرینس ہے اس سے بھی آپ دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل، میں آخری بات یہ کروں گا اس انٹرونشن میں، یہ نہیں ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹیز بہت چیلنجنگ، بہت کمپلیکس ہیں، لیکن اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگلی حکومتیں، اگلی ایڈمنسٹریشن آئی ایم شیور کہ بہت زیادہ سبسٹینٹیو امپروومنٹ لائیں گی. اور لیکن اصل چیلنج یہی رہے گا کہ امپلیمنٹیشن اور کوارڈینیشن، جس کو اوور کم کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، قومی سلامتی کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے اور آپ درس و تدریس میں بھی رہے. یہ نیشنل کوہیژن کا ٹرم یوز کیا گیا ہے، اگر ہم اسے آسان اردو میں استعمال کریں تو قومی ہم آہنگی، قومی یکجہتی. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر بہت زیادہ تفریقیں ہیں، لسانی اور جغرافیائی، ان تمام تر جسے کہتے ہیں گیون دا گراؤنڈ ریالٹیز، یہ قومی ہم آہنگی، نیشنل کوہیژن جو اس میں انتہائی ایک اہم جزو ہے، یہ کیسے حاصل کیا جا سکے گا؟ اس ڈاکیومنٹ میں کچھ چیزیں پرزیوم کی گئی ہیں متین صاحب، مثال کے طور پہ کہ جو اس وقت کے سیاسی اور اندرونی حالات ہیں، پرزیوم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت رہے گی. پرزیوم کیا گیا ہے کہ چائنا، فرض کیا گیا ہے کہ چائنا اور امریکہ کا، جس کا کہ اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اگر یہ کولڈ وار شروع ہوتی ہے تو اس پہ اگر گروپنگ ہوگی پاکستان کیا کرے گا. کل کو ایران اگر یعنی اٹامک واقع کر لیتا ہے، پالیسی کے خفیہ حصوں جو ہم آہنگی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کو بھی پرزیوم کیا گیا ہے. اب دیکھیے ایز وی سپیک، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شریعت، جس کا ایک لفظ، جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، شریعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے، آج تک ہم اس پہ متفق نہیں ہو سکے کہ شریعت ہے کیا. طریقت تو بعد کی بات ہے. تو وہ سارا کچھ دیکھ کے رکھا گیا ہے، ایک خواب دیکھا گیا ہے، ایک خواب دیکھا گیا ہے کہ یہ ہم آہنگی آ جائے گی. اچھا، اس کی ابتدا جو ہے، جو اس ڈاکیومنٹ کی، جو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کی، جو اس کے فلکرم میں، جو اس کے نیوکلیس میں، جو اس کی جڑوں میں چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاروں ان کے شعبے دیکھ لیں، فارن پالیسی دیکھ لیں، انٹرنل پالیسی دیکھ لیں، سیکیورٹی، ویسے بارڈر سیکیورٹی، آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی، اکنامکس پہ زور ہے. جی، معاشی سفارتکاری اور معاشی استحکام. معاشی استحکام جو ہے وہ ہوگا تو آپ یقین قومی سلامتی آپ کی ہوگی. یہ وہ قومی سلامتی کی بنیادی اس وقت پڑے گی. آپ کا ایک شخص جو ہے، فرض کرے کسی بھی ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی ایتھنک گروپ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بروہی ہے، کوئی بلوچی ہے، اب اس کو اگر اکنامکس کے مسائل ہیں
جی تو اس کو یہ ایتھنیسٹی جو ہے وہ زیادہ تنگ کرتی ہے. اگر آپ کو گھر میں آپ کے آلو پیاز نہیں آ رہے, بیگم آپ کی تنگ ہے, چولہا جل نہیں رہا, گیس نہیں آ رہی, اس وقت آپ یہ سیکیورٹی پالیسی کس کو دکھائیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا باورچی معاشی خانہ. استحکام اچھا, اپنا. اب آتے ہیں کہ اس ہم آہنگی کو کس طریقے سے کرنا ہے. جی یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس نے براڈ گائیڈ لائنز دے دی, اشاریے دے دیے, تمام اشاریے رہنما اصول دے دیے, رہنما اصول دے دیے, رہنما اصول دے دیے. اب یہ رہنما اصول جو ہیں گورنمنٹ کے ہر ادارے کے پاس جائیں گے. میں مثال دیتا ہوں اس کی, اور یہ کہا گیا کہ سختی سے عمل درآمد ہوگا. یعنی فارن آفس کی مثال دیتے ہیں آپ کو, جس سے دفتر خارجہ کی مثال اچھا, دفتر خارجہ میں یہ ہے, یہ ڈاکیومنٹ جائے گا, وہ اپنا حصہ اس کو نکالیں گے اور اس کو اسٹریٹجائز کریں گے. اگر اس میں بات ہوئی ہے کہ جی اکنامک ڈپلومیسی, ڈپلومیسی کا مطلب ہی اور ہمسایوں کے ساتھ امن, خطے میں سلامتی, وہ پرزیوم کی گئی ہیں نا چیزیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پورے ڈاکیومنٹ میں جب معید یوسف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سٹیزن سینٹرک ہے, تو وہ ان کو ایکسپلین بھی کرنا چاہیے آ کے ذرا تفصیل سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب جو مجھے اس ڈاکیومنٹ کو جس کے 50 صفحے ہمارے سامنے آئے ہیں, 50 ابھی آئے نہیں ہیں, یہ یاد رہے. اور اس کے بعد چونکہ اس میں ریویژن ہونی ہے تو آہستہ آہستہ یہ ڈیولپمنٹ اس ڈاکیومنٹ کی ہوگی. سٹیزن اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ترقی ہونی ہے پاکستان کی تو پاکستان کے ایک عام شہری کی ترقی ہونی چاہیے. اور ایک پاکستان کے ایک عام شہری کی ترقی, چاہے وہ صحت کا شعبہ ہے, چاہے وہ آپ کا یعنی ایجوکیشن کا, تعلیم کا شعبہ ہے, چاہے آپ کی معاشرت ہے, معیشت ہے, ان سب میں ترقی آئے گی. ایک آدمی جو خوشحال ہوگا جب پر کیپیٹا انکم بڑھے گی. اسی لیے انہوں نے فارن آفس میں یہ کیا ہے, فارن پالیسی پوری ایک طرف کر کے موٹی موٹی باتیں کر دی ہیں. امریکہ کے ساتھ ایسے ہوگا, چین کے ساتھ کشمیر کا یہ مسئلہ, افغانستان کا. بیسک کام ہوگا پاکستان کے تمام ڈپلومیٹس جو کہ 100 سے زیادہ باہر مشنز میں سفیر ہیں, منسٹر ہیں, کونسلر ہیں, جو بھی, کہ آپ نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے ادھر. معاشی سفارتکاری, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کے پاس جب ہم حاضر ہوں گے تو سید محمد علی صاحب سے ہم سوال کریں گے کہ ہمسایوں کے ساتھ امن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, لیکن ہمسایوں کی جانب سے مسلسل دھمکی آمیز بیانات آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فرسٹ ایور قومی سلامتی پالیسی کی. سید محمد علی صاحب, بہت زور دیا گیا ہے کہ پیس ود دا نیبرز, یعنی ہمسایوں کے ساتھ امن پر مبنی تعلقات, وہ تو پاکستان کی اول دن سے یہ پالیسی ہے. خارجہ پالیسی کا عام ستون ہے. خارجہ پالیسی آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے. پاکستان نے تو کہا افغانستان کے ساتھ بھی امن, بھارت کے ساتھ بھی امن, لیکن بھارت کی جانب سے تو ہمیں خونخوار پہلو نظر آئے. اور ابھی جس وقت یہ نیشنل پالیسی, سیکیورٹی پالیسی کا اجرا ہو رہا تھا, ایک روز قبل ہی بھارت کے آرمی چیف نے پھر پاکستان کو للکارا ہے, جناب آپ کے تو لائن آف کنٹرول کے اوپر مبینہ طور پر دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈز ہیں, ہم تو سرجیکل سٹرائکس کریں گے. اور پاکستان نے کوشن بھی کیا. تو جس وقت پالیسی کا اجرا کیا جا رہا ہے اسی وقت تو بھارت کی جانب سے انتہائی نیگیٹو رسپانس آتا ہے. تو ایسی سچویشن میں, ایسے پوسچرز میں ہمسایوں سے امن کیسے ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ. بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیے جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اور جو تصویراتی ماحول ہے, اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو آبویسلی اس ڈاکومنٹ کا اس ٹائم پہ جو اجرا ہے وہ ایک, اس ڈاکومنٹ کو بہت کلوزلی ہمارے نیبرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی پڑھا ہوگا, لیٹ می ایشور یو دس. اور ہمارے مشرقی ہمسائے سے اس کے اوپر کمنٹری اور اس کا انالیسس آلریڈی آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہت یعنی باریکی سے انہوں نے ایک ایک لفظ کو پڑھا اور انالائز کیا ہوگا, اور اس پہ کمنٹس آ بھی رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی, اسی حوالے سے, اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل جب صبح کے ٹائم پہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اجرا کیا گیا تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد
دفتر خارجہ کی بریفنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ جاری کی گئی, خدشے کا اظہار بھی اور ساتھ وارننگ بھی دی گئی کہ بھارت کی جانب سے عالمی برادری کو وارن کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے اس کے داخلی سیاسی ماحول کے پیش نظر کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع ہم کر رہے ہیں, اور جس کو عرف عام میں فالس فلیگ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت جو یو پی کے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں جو اس وقت صاحب اقتدار پارٹی ہے بی جے پی, اس کی پوزیشن اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ اکنامیکلی کووڈ کی وجہ سے انڈیا نے اور جو بی جے پی کی پالیسیز بھی رہی ہیں بہت اچھا پرفارم نہیں کیا ہے, تو دے نیڈ ایکسٹرنل ڈائیورژن, an external بہانہ جس کے بیسس پہ ان کو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کا اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کا ووٹ مل سکے, کیونکہ اکنامک اور گورننس کی پروگرس کے اوپر تو ان کو ووٹ ملنے کی زیادہ امید نہیں ہے. تو ہم نے عالمی برادری کو وارن کیا ہے, متنبع کر دیا ہے اور وارن کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی دفاعی افواج جو ہیں وہ تیار ہیں, اور جہاں ایک جانب ہم امن کی خواہش کا مسلسل اظہار کرتے رہے ہیں, جو کہ اس پالیسی کا بھی مین پہلو ہے فورن پالیسی کے حوالے سے, لیکن ہم اس کو بھی انڈر لائن کرتے ہیں کہ ہماری امن کی جو خواہش ہے اس کو کمزوری سے تعبیر یا کنفیوز نہ کیا جائے, اور اس لیے اس کے جو 3 ایسپیکٹس ہیں اس کو ریٹریٹ کرنا اس کانٹیکس میں ضروری ہے. ڈیفنس میں ڈیفنس, ڈیٹرنس اینڈ ڈیولپمنٹ. تو ہم نے ڈیفنس میں ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ڈیفنس میں ڈیٹرنس اور ڈیفنس, ڈیولپمنٹ, ڈیٹرنس اور ڈیفنس, یہ تینوں یعنی کہ میں کوئکلی اگر ایکسپلین کر دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹرنس جو ہے ہمارا بہت کریڈیبل ہے, جو ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اور وہ باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور اور ڈیفنس کے ساتھ سنرجائزڈ ہے. تو ہماری دفاعی افواج تیار ہیں, ہمارا ڈیفنس, ہمارا ڈیٹرنس کریڈیبل ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم فیوچر میں اس میں مزید امپروومنٹ لاتے رہیں گے تاکہ بھارت ہماری کسی بھی شک و شبے میں نہ رہے کہ وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, اس وقت دنیا میں بیانیہ کی جنگ ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, پروپیگنڈے کا توڑ کیا جاتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 15 برس سے بھارت پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کرتا رہا, لیکن ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہو سکی. خبر ہمیں دی EU ڈس انفو لیب نے. اس مرتبہ اس قومی سلامتی پالیسی میں خاص طور پر ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اپنے بیانیے کو کیسے پروجیکٹ کرنا ہے, اس کے اوپر بھی خاصا زور دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری جو اس وقت ہمارا بیانیہ ہے وہ سنے گی, اور جو ہم ہندوستان, صرف ہندوستان نہیں, اس وقت اور بھی کئی بین الاقوامی ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں. تو پروپیگنڈے کے لیے آپ وزارت خارجہ میں بڑی اہم پوزیشنز پہ بیٹھے رہے, بڑے اہم ملکوں میں سفیر رہے, کیا میکینزم طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم اس پاکستان کے خلاف منظم اس پروپیگنڈے کا مؤثر توڑ کر سکیں؟ آپ نے مان لیا ہندوستان آپ کا دشمن ہے اور وہ کرے گا. ہائیبرڈ وارفیئر مثال کے طور پہ ہے. ہائیبرڈ وارفیئر میں آپ کا یہ میڈیا, ادھر کا میڈیا دیکھ لیں, آپ کا ادھر کی انٹیلیجنس دیکھ لیں, را دیکھ لیں, اس کو افغانستان میں دیکھ لیں, دنیا میں ان کے ڈپلومیٹس دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کون کون سے آرٹیکل لکھ رہے ہیں, وہ کس کس طریقے سے پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مودی صاحب نے تو آپ جانتے ہوں گے مودی صاحب کو, وہ ہے آدمی ہندوستان میں, انہوں نے کہا کہ جی ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے. اور ابھی یہ جو OIC کی میٹنگ ادھر ہوئی ہے اتنی بڑی, اس نے بتایا کہ ایسا نہیں. ہم نے متین صاحب رونا پیٹنا نہیں ہے, رونا پیٹنا نہیں ہے. ناظرین, قومی سلامتی پالیسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو سید محمد علی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ طریقہ کار کیا ہوگا قومی سلامتی پالیسی پر عمل درآمد کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فرسٹ ایور قومی سلامتی پالیسی کی۔ سید محمد علی صاحب، پالیسیاں تو پاکستان میں بہت ساری بنی، ایجوکیشن پالیسیز بھی بنی، اکنامک پالیسیز بھی بنی، واٹر پالیسیز بنی، لیکن آج 74 برسوں میں پاکستان جہاں کھڑا ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کوئی پالیسی بنی ہو، اور اگر اس کے اوپر ٹرو اسپرٹ میں عمل درآمد ہوا ہوتا تو آج پاکستان، جس کا وزیر اعظم عمران خان نے، آپ اس سپیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، بار بار اسکینڈینیوین کنٹریز کا ذکر کر رہے تھے، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کا ذکر کر رہے تھے، چھوٹا سا ملک ہے ایشیا میں سنگاپور، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں جن نکات کی طرف نجم و ثاقب صاحب نے اشارہ کیا کہ بہت رہنما اصول بتائے گئے، انتہائی روشن مستقبل پاکستان کا دکھایا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پالیسی پہ عمل درآمد ممکن ہوگا جو پاکستان کا گیون انوائرمنٹ ہے؟ بہت بریفلی میں جواب دوں گا اس کا۔ دیکھیے، ایک میں اس کو ایک بہت تاریخ ساز ڈاکومنٹ اس وجہ سے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اور جو مینیفیسٹو تھا اس سے یہ بہت قریب تر ہے۔ مطلب انہوں نے اس کو ایک طرح سے ایک پلان اور ایک آفیشیل ڈاکومنٹ کی شکل دی ہے، اور وہ ایجنڈا سیٹ کیا ہے جس کو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہتر کوارڈینیشن اور امپلیمنٹیشن کے ذریعے سے پاکستان ایک خوشحال، سٹیبل، کانفیڈنٹ، انٹرنیشنلی پازیٹیولی ریلیونٹ نیشن اسٹیٹ کے طور پہ ابھرے گا۔ ایک ایگزامپل میں کوئکلی دیتا چلوں۔ پالیسیاں تو بے شمار بنتی ہیں، ایک پالیسی جس پہ مجھے کوئی کافی عرصے کام کرنے کا اتفاق ہوا، آپ کی نیوکلیئر پالیسی۔ پاکستان دنیا کی 8-9 ریاستوں میں سے 193 ریاستوں میں سے ہے جس نے دنیا کے تمام تر مخالفت اور نامساعد حالات کے باوجود اس کو کامیابی سے چلایا۔ کیوں؟ 3 وجوہات تھی۔ تمام جو سول ملٹری حکومتیں آئیں انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا۔ کنسسٹنسی، نیوکلیئر پالیسی، میں اس کو ایز این ایگزامپل یوز کر رہا ہوں۔ کنسسٹنسی، چاہے فوجی حکومت ہو، چاہے سول حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، اس کو آپ نے مائکرو مینیج اور تسلسل، کنسسٹنسی۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں، انڈکشنز ہیں، وہ موسٹ کمپیٹنٹ کوالیفائڈ میرٹ بنیادوں پہ قطعاً نہیں، اور پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ آپ کے جو ریسورسز کی اور ڈیسیجن میکنگ ٹائملی تھی اور ٹرسٹ تھا۔ تو میرٹ، کنسسٹنسی اور اس بیسس پہ آپ نے بیسٹ ہیومن ریسورس کو موقع دیا کہ وہ ڈیلیور کرے۔ اگر یہ ماڈل آپ باقی تمام شعبوں میں بھی اپنائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹیبل، ایک اکنامکلی وائبل، ایک ایجوکیٹڈ نیشن اسٹیٹ نہ بن سکیں۔ جی ایمبیسڈر نجم و ثاقب صاحب، ہمیشہ پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے، ڈیفنس سٹیٹ ہے، پہلی مرتبہ سٹیزن سینٹرک پالیسی، اور جب سٹیزن سینٹرک پالیسی ہے تو اس میں ماحولیاتی تبدیلی، خوراک کا تحفظ، آبادی کا کنٹرول، صنفی توازن، یہ بھی کچھ ترجیحات ہیں اس پالیسی کے اندر۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پہ عمل درآمد ممکن ہوگا؟ ماحولیاتی تبدیلی کے اعتبار سے بھی ہم بہت نازک ہیں، خوراک کا تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی، آپ کے سامنے حالات۔ جی اس میں متین صاحب اس کے علاوہ بھی جو آپ نے شعبے گنوائے ہیں نا، اور بھی ہیں۔ یہ بڑا ایک انکلوسیو اور کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے۔ مجھے ایک خواب کی طرح لگتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس خواب کی تعبیر جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ نیوکلیئر پالیسی جو ہے اس کو ہم مثال بنا لیں تو اس کو بھی بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک آپ نے نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا تھا، نیشنل ایکشن پلان کے وہ 20-21 پوائنٹس میں تھے، کتنے پورے ہوئے؟ جی اصل چیز یہ ہے کہ اس میں نہ صرف گورنمنٹ کی تمام مشینری کو، گورنمنٹ میں جب میں کہتا ہوں تو اس میں فوج کو بھی شامل کر رہا ہوں، اس میں سول سائٹ بھی شامل کر رہا ہوں، تمام منسٹریاں شامل کر رہا ہوں، تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ شامل کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے عوام سے ایک رسپانس بھی چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ سے سب سے پہلے مثال دوں گا چائنا کی۔ چائنا کو کسی ماؤ زے ٹونگ نے یا ڈینگ زیاؤ پینگ نے نہیں بنا دیا تھا، وہ 3-4 لوگ تھے اور پورا چائنا نے اس کو رسپانس دیا تھا، ایک آئیڈیا لے کے چلے۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں ہم ہوئے، 1949 2 سال بعد، اور وہ دیکھیں کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس ڈاکیومنٹ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، جو گورنمنٹ مشینری ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک چیز جو کہ بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ اسلام آباد سے جو بھی حکومت آئے اس حکومت پہ اعتبار ہو عوام کو۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو رسپانس ملے گا۔ آخری بات اس وقت کی، یاد رہے کہ یہ ڈاکیومنٹ پی ٹی آئی کا نہیں ہے،
یہ آج کی حکومت کا نہیں ہے, یہ پاکستان کسی بھی حکومت کا نہیں ہے, یہ ایک ریاست کا ڈاکیومنٹ ہے, یہ دستاویز ریاست کی ہے جس کو ریاست حفاظت کرے گی. جی, سب سے بڑا چیلنج آج کل ایک اور ہے سائبر سیکیورٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں سید محمد علی صاحب؟ انتہائی خوفناک ترین اس وقت سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں پوری دنیا پہ, تو اس حوالے سے بھی اس پالیسی میں کوئی خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے کہ اپنی سائبر سپیس کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ دیکھیں ویری بریفلی کیونکہ آپ پاس ٹائم کم ہے, ہائبرڈ وارفیئر ہو یا نان کانٹیکٹ وارفیئر ہو جس کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے, اس کے اندر سائبر وارفیئر کا بہت اہم رول ہے فار اوفینسو آپریشنز اینڈ آلسو فار ڈیفینسو رول. تو بتدریج اس پہ تمام جو مسلح افواج کے ڈفرینٹ شعبے ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں, اور ان صلاحیتوں کو ڈیولپ بھی کیا جا رہا ہے, نہ صرف ہماری دفاعی افواج میں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وائٹل ایریاز اور کی انسٹالیشنز اور ڈیولپمنٹس ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو, اس میں بھی اس پہ توجہ دی جا رہی ہے. لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو خطرات ہیں سائبر ڈومین میں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں بتدریج اپنی قابلیت اور استعداد میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کسی بھی کمزوری کو ہمارا دشمن ایکسپلائٹ نہ کر سکے. جی ناظرین, پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا گیا ہے. اصل میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے, اور اس پالیسی میں جو رہنما اصول متعین کیے گئے ہیں سٹیزن سینٹرک پالیسی ہے, کیا پاکستان معاشی استحکام اور معاشی خود مختاری حاصل کر سکے گا؟ اگر معاشی استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے, تو ہماری قومی سلامتی کی پالیسی کامیاب ہے. سید محمد علی صاحب اور ایمبیسڈر نجم و ثاقب صاحب, آپ دونوں کا بے حد شکریہ. ناظرین, پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.